अच्छा, जब हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ की कि उन्होंने किस मॉडल को अप्रूव किया इतनी रिसर्चेस के बाद, तो वो बेसिकली बात करते हैं कि जब भी आप अपने प्यारे के लिए कोई रीहैब चूज़ करें तो सबसे पहले वहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए जानें कि क्या वो डिजीज़ मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। वो किसी भी मॉरल मॉडल को अप्रूव नहीं करते, ना ही वो किसी रिलीजियस मॉडल को अप्रूव करते हैं, बल्कि वो डिजीज़ मॉडल के ऊपर काम करने की तरफ जाते हैं कि क्या वहाँ पे कोई डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इस बीमारी का इलाज करने में पेश हैं, क्या वहाँ पे माहिर नफ्सियात की एक टीम मौजूद है जो कि मुख्तलिफ एंगल से इस बीमारी का इलाज करने में पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा क्या वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जो कि जिस्मानी मर्ज़ के साथ साथ जो नफ्सियाती मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए कोई अद्वियात का इस्तेमाल करने वाले हैं और प्रॉपर वे में कोई सही हेल्प जो है वो दी जा सकती है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो डिजीज़ मॉडल को फॉलो करता है और वो बिलीव करता है कि नशे का जो मर्ज़ है ये एक पेचीदा लेकिन काबिल इलाज मर्ज़ है, उसके साथ साथ ये दायमी भी है। दायमी से मुराद है कि ये ज़िंदगी भर साथ रहने वाला मर्ज़ है, जिसका मतलब है कि सिर्फ थोड़े बहुत इलाज से या नसीहतों से या नशे को हराम कंसिडर कर लेने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि ये लाइफ टाइम कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसिप्लिन, कोई ना कोई ट्रीटमेंट रजीम एक होगी जिसके ऊपर वो चल कर तो अपनी इस बीमारी को मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। जब भी हम किसी इलाज का से रब्ता करें तो हम ये भी देखें कि क्या ये तमाम ही पेशेंट्स का एक ही तरह से इलाज करते हैं या इनके पास कोई इलाज के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। सही। जैसे पहली स्टेज के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें 90 डेज़ के इंडोर इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उन्हें आउटडोर इलाज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप उन्हें इंडोर में रख कर बेहतरी उनके लिए नहीं कुछ कर सकते। इसी तरह जो सेकंड स्टेज में पेशेंट्स होते हैं या हम मिडिल स्टेज कह सकते हैं, वो पेशेंट्स भी ज़्यादातर केसेस के अंदर आप आउटडोर बुनियादों पर उन्हें भी डील कर सकते हैं, जिसमें अंदर दाखिले की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप एक लंबा काउंसलिंग का कोई प्लान बनाते हैं और उसके अंदर पेशेंट को रखते हुए ग्रेजुअली पेशेंट्स जो हैं वो खुद ही नशा छोड़ने की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। नाम से ही जैसे कि ज़ाहिर होता है, इस प्रोग्राम में हम ऐसे ख़ानदानों की मदद करते हैं जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार हो चुका हो। और आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर हम ऐसी कुछ मुश्किलात का ज़िक्र करेंगे जो मुश्किलात इस फैमिली को दरपेश होती हैं और इन मसाइल का हल क्या है। फिर आज हम अपनी माहिर से पूछेंगे जो कि हैं मैडम उज़मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। अच्छा, आप बहुत प्लेजेंट लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, लेट आने का एक नतीजा ये भी है। ऐसे ही है, लेकिन ये कि देर आयत दुरुस्त आयत शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जितनी देर से आती हैं उतना ही असर जो है वो नज़र भी आ रहा होता है। अच्छा मैडम, एक आज के टॉपिक के हवाले से मैं अपने नाजरीन को चूँकि इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि आज का मौजू क्या है, और मैं अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी बताना चाह रही हूँ कि आज हम बात करेंगे उन चंद असूलों की, उन चंद प्रिंसिपल्स की जिनके थ्रू हम किसी भी इलाज को मुंतखब कर सकते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को ऐसी रहनुमाई फरमाएं कि अगर उनका कोई प्यारा जो है वो नशे की बीमारी का शिकार है, क्योंकि इस बीमारी का एक बहुत बड़ा जो फिनोमेना है वो ये भी है कि घर में किसी शख्स को कोई और बीमारी हो तो हम किसी से बात कर सकते हैं, हम किसी से मशवरा मांग सकते हैं। जैसे अगर किसी को शुगर हो गई है तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप फिर मुनासिब ट्रीटमेंट के लिए किस जगह जाएं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसमें एक स्टिग्मा भी रिलेट है। हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, हम किसी को अपने दिल की मुश्किलात भी बयान नहीं कर सकते, और ना ही हम किसी से मशवरा मांग सकते हैं कि अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए। और मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 200 के करीब रीहैब्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ मीडियोकर कर रहे हैं, कुछ अप टू मार्क नहीं भी कर रहे। तो कोई भी शख्स अगर ट्रीटमेंट सेंटर जाता है, रीहैब जाता है, तो रीहैब को चुनने के लिए ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको उन्हें मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है ताकि इलाज जो है वो कामयाबी से हो सके। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है कि जब भी हमारे घर में किसी प्यारे को कोई बीमारी होती है तो यूजुअली हम इंक्वायर करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो है
وہ کون سا میسر ہو سکتا ہے جس سے ہم اپنے پیارے کا علاج کروائیں، کیونکہ کرونک بیماریوں کے اندر خاص طور پہ جو کہ دائمی ہوتی ہیں یعنی عمر بھر کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے اندر ہمارے سٹیکس ذرا زیادہ ہائی ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم ان بیماریوں کا کوئی مناسب علاج نہیں کروائیں گے تو ہمارے پیارے کی جو جان ہے وہ بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ سو یوزلی لوگ انکوائر کرتے ہیں، کسی کو دل کا مرض ہو جائے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اسی طرح شوگر کی بیماری ہے یا پھر کینسر کا مرض ہے، تو یوزلی ہم انکوائر کرتے ہیں لوگوں سے، اپنے ملنے ملانے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، یا اپنا جو بھی فزیشین جس کے پاس ہم کبھی نہ کبھی کسی بخار کے علاج کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور پرابلم کے لیے جاتے ہیں، تو یوزلی ہم ان سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اس مرض کا علاج کہاں پہ میسر ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ چھوٹے شہروں سے بلانگ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اچھے ڈاکٹر کی خاطر کسی بڑے شہر کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب نشے کی بیماری کا ذکر ہمارے گھر میں آتا ہے تو نہ صرف اہل خانہ کے لیے لوگوں سے بات کرنا دشوار ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی اوپنلی بات کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے شاید ہماری تربیت کا کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے یہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، یا یہ نشہ کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے حالات شاید اتنے اچھے نہیں رہے جس کی وجہ سے یہ اگر نشہ نہ کرتا تو کیا کرتا۔ سو بہت ساری تعویلیں ہمارا دل جو ہے وہ باندھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن نشے کی بیماری بھی اتنی ہی بیماری ہے جتنے کہ ہم باقی دائمی بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں بلڈ پریشر کا مرض ہے، جس میں شوگر کا مرض ہے، جس میں دل کے امراض ہیں، جس میں کینسر ہے، یا اسی طرح سے اور جو باقی دائمی امراض ہیں۔ اچھا، یہاں پر رک کے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا پروگرام بھی ریفر کر سکتے ہیں ایسی فیملیز کو جو کہ اس پرابلم میں بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوگل پہ بھی کہیں اس قسم کی بالکل گوگل کے اوپر بھی موجود ہے۔ بیسیکلی یہ جو میں نکات کی بات کر رہی ہوں تو یہ پہلی دفعہ 1999 میں NIDA نے وضع کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ریوائزڈ کیا، یعنی اس کو زیادہ امپروو کیا، بہتر بنایا 2009 کے اندر، اور اب اس کی جدید ترین شکل جو ہے وہ 2012 کے اندر انہوں نے وضع کی۔ اور یہ نکات جو ہیں آپ اگر گوگل پہ تلاش کریں کہ پرنسپلز آف افیکٹو ایڈکشن ٹریٹمنٹ، جو اگر آپ لکھ کر گوگل پہ سرچ کریں تو تب بھی سامنے آ جائیں گے، یا اگر آپ ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہ نکات جو ہیں آپ کو موجود ملیں گے۔ ویب سائٹ کا نام ہے www.drugabuse.gov۔ اگر آپ اس ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پرنسپلز آف افیکٹو ایڈکشن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موجود ملیں گے، وہاں پہ بھی آپ جا کر ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ جو 13 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کے اوپر اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ کام کر لیں، یا اگر ہم جب بھی کسی ری ہیب سینٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو ان سے سوال جواب کر لیں، تو پھر ہمارے لیے زیادہ آسان ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کیا جس ری ہیب سے ہم نے رابطہ کیا ہے کیا وہاں پر ہمارے پیارے کو ایک بہترین علاج میسر ہو سکتا ہے، یا ہمیں کچھ اور ری ہیب سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان اصولوں کو بیان کرنے سے پہلے میں فیملیز کو انکریج کروں گی کہ وہ جب بھی ایک تو ایڈورٹیزمنٹ کے بہت زیادہ طریقے ہیں، جیسے بہت سارے ری ہیب جو ہیں وہ اخبارات کے اندر اپنے اشتہارات جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پیجز کا ضرور مطالعہ کریں، جو بھی ری ہیب آپ اخبار کے اندر دیکھیں فیس بک پیج کے اوپر جا کر ضرور اس کو وزٹ کریں۔ وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک کلو دے دیں گی کہ یہ ری ہیب جو ہیں یہ کس ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جیسے مختلف ماڈل جو ٹریٹمنٹ کے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوں گے، جو کہ مختلف ری ہیب سینٹرز والے رن کر رہے ہیں۔ ایک تو ڈیزیز کانسیپٹ ماڈل ہے یا ڈیزیز ماڈل ہے۔ ڈیزیز ماڈل جو ری ہیب آفر کرتے ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ نشے کی بیماری جو ہے یہ کوئی ایک بنیادی جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا ماڈل جو کہ آپ کو مختلف ری ہیبس میں نظر آئے گا وہ مورل ماڈل ہے۔ مورل ماڈل سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ ان لوگوں سے انکوائر کریں گے جو پبلک ریلیشن آفیسرز ان کے ہوتے ہیں، یا جو بھی فرنٹ ڈیسک پہ موجود لوگ ہیں، آپ تھرو دی کال بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، اور یوزلی آپ انہیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فرنٹ ڈیسک پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جب آپ ان سے وزٹ کر کے معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ کوئی فیس نہیں لیتے، کوئی بھی فیس چارج نہیں کرتے پاکستان میں۔ لیکن اگر آپ کسی سے باقاعدہ کوئی اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فیس جو ہے کچھ اداروں میں پے کرنی پڑے۔ اسیسمنٹ سے میری مراد ہے کہ ڈاکٹر یا پھر سائیکولوجسٹ سے وہ تمام معلومات حاصل کرنا جو کہ اس علاج گاہ میں علاج کے دوران میسر کی جاتی ہیں۔
सो फ्रंट डेस्क वालों से आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मॉरल मॉडल का बुनियादी नुक्ता ये है कि वहाँ पे आपको डॉक्टर्स की मौजूदगी नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे हो सकता है कि कोई 1-2 माहिर नफ्सियात मौजूद हों और उनका काम भी बेसिकली एडवाइज़ करना हो। एडवाइस करने से मुराद है कि वो कोई एक ट्रीटमेंट का बाकायदा कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पेशेंट्स को नसीहतें कर रहे होते हैं कि ये चीज़ करना जो है ये अच्छी बात नहीं है, उसे नशा छोड़ देना चाहिए, नशे की वजह से उसकी फैमिली को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, उसे भी तकलीफ़ें फेस करना पड़ती हैं, मसाइल भुगतना पड़ते हैं, तो वो क्यों नहीं इस चीज़ को छोड़ देता। सो ये मॉरल मॉडल के अंदर चीज़ आती है जहाँ पर आप नसीहतें जो हैं वो करते हैं, जिसमें और ये लग रहा होता है कि शायद ये नशा छोड़ना मरीज के इख्तियार की बात है, इख्तियार की बात है। और बुनियादी तौर पे आप ये समझ रहे होते हैं, जो भी वहाँ पे प्रोफेशनल या लोग मौजूद होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि नशा करना कोई बुरी आदत है, ये बीमारी का मसला नहीं है, बल्कि ये कोई बुरी आदत है अकॉर्डिंग टू मॉरल मॉडल। इसी तरीके से एक तीसरा मॉडल पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल भी आपको नजर आएगा जो कि रिलीजियस मॉडल है। रिलीजियस मॉडल के अंदर जहाँ पे भी आप रीहैब्स को विजिट करेंगे तो वहाँ पे कोई एक कारी साहब भी आपको जरूर नजर आएंगे जो बाजमात नमाज वहाँ पे पढ़ाते होंगे, इसके अलावा कुरान पाक की क्लास भी देते होंगे वहाँ पे और उसका कोई बाकायदा एक दर्स भी चलता होगा। लेकिन वहाँ पे भी इलाज जो है उसको डॉक्टरी नुक्ता नज़र से नहीं किया जाता, बल्कि ये समझा जाता है कि हमारे मज़हब में चूँकि नशा करना हराम है, सो इसका मतलब है कि लोगों को बुरी आदत जो है नशे की उसे छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि वो रिलीजियसली थोड़े बेहतर चीज़ें करना शुरू कर दें या अपने रिलीजन को फॉलो ज़्यादा सख्ती के साथ करना शुरू कर दें, तो शायद ये नशा छोड़ दें। और जब इनके दिल में ये बात उतर जाएगी कि नशा करना हराम होता है तो शायद ये उस हराम चीज़ से मुंह मोड़ने की तरफ चले जाए, या फिर उनके दिल में इस्लाम या मजहब जो है वो इतना ज़्यादा डाल दिया जाए कि वो इन चीज़ों से परहेज करना मजहब में तो गुंजाइश नहीं है ना नशे अगर। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, बहुत सारी इंक्वायरीज मैं भी डील करती हूँ तो मैं देखती हूँ लोग किस किस्म की चीज़ों को पसंद कर रहे होते हैं, जैसे वो तरजीहाती बुनियादों पर ये देख रहे होते हैं कि जो कमरा जिसमें कि मरीज़ को रखा जाएगा उसमें टीवी, फ्रिज और बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं या नहीं है, या दीवारों पे जो रंगो रोगन है वो प्रॉपर वे में हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। इन चीज़ों की क्या अहमियत है ट्रीटमेंट में और इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है? इन चीज़ों से फ़र्क तो नहीं पड़ता, बस आपके दिल की तसल्ली हो जाती है कि आप एक अच्छी जगह पे देखें। जब भी हमारा कोई अपना किसी मर्ज में मुब्तला होता है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि इसको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी की तरफ हम लेकर जाएं। अब वहाँ पर जो रंगो रोगन के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना या फूड चॉइसेस के ऊपर कॉन्सनट्रेट करना या रूम साइज़ के ऊपर कॉन्सनट्रेट करना, ये नॉन इशूज़ हैं, यानी ये बाद की बातें हैं। पहला जो फैमिली का कंसर्न होना चाहिए वो मॉडल होना चाहिए जो कि ट्रीटमेंट सेंटर प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी मॉरल मॉडल को फॉलो करते हैं सो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट भी अगर फैसिलिटी है तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी चुनते हैं जो कि डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट का जो मॉडल है उसको फॉलो करती है तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्यारे का कोई बेहतर इलाज जो है वो होने की तरफ जा सकता है। वैसे अगर रूम का साइज़ भी अच्छा हो और अच्छे कर्टन्स लगे हों और रंगो रोगन भी हो तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, बुरी बात नहीं है। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है वो डिजीज मॉडल जो है वो होने की तरफ अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग इस किस्म की चीज़ें भी चाह रहे होते हैं कि हमारा पेशेंट चूँकि ये नशा छोड़ेगा तो फिर ये और करेगा क्या। बहुत सारी सजेशंस उनकी तरफ से भी आ रही होती हैं कि कोई जिम होना चाहिए, साथ में कोई स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों की क्या है? देखें, ये जो पेशेंट आगे जब हम नुकात की बात करते हैं तो हम इसी में इसे कवर करते हैं कि जैसे जो एडिक्शन का ट्रीटमेंट है ये कोई दिनों के ऊपर मुहित नहीं होता, ये हफ्तों के ऊपर मुहित होता है और ये महीनों के ऊपर मुहित होता है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ रिकमेंड करता है कि 90 डेज़ का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट्स को चाहिए होता है। उन पेशेंट इब्तदाई जो फर्स्ट इलाज है वो 90 डेज़ का मिनिमम जो है वो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है जिसको कि वो रिकमेंड करते हैं कि इससे कम इलाज की तरफ आप ना जाएं। जैसे कम इलाज से मेरी मुराद है कि बाज़ औक़ात फैमिलीज कहती हैं कि सिर्फ डिटॉक्स करवा लिया जाए। बहुत सारे रीहैब्स जो हैं वो डिटॉक्स कर भी देते हैं, लेकिन फैमिली को भी खुद एजुकेट होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो लोग रीहैब रन करते हैं उन्हें भी फैमिलीज को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये इलाज नहीं है, ये इलाज का कोई एक जुज़ है। बाकी इलाज जो है वो उसके बाद मुमकिन है।
اور اس علاج کے بغیر صرف ڈیٹاکس اگر ہم کروائیں گے تو کوئی ریئر پاسبلٹی ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ نشہ زندگی بھر کے لیے چھوڑے رکھے. بعض اوقات ڈیٹاکس کے بعد کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ہفتوں نشہ نہیں کرتا یا بعض اوقات مہینوں نہیں کرتا اور مہینوں کے بعد وہ دوبارہ نشے کی طرف واپسی اختیار کر لیتا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے تو اس کا علاج کروایا لیکن اس کو کوئی عقل نہ آئی. تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے بینگ فیملی ممبر ہمیں کہ یہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے یہ کوئی مکمل علاج نہیں, یہ علاج کا کوئی ایک جز ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ 10% ٹریٹمنٹ ہے, باقی 90% ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد بھی کروانا ہوتا ہے. سو مکمل علاج کی طرف جائیں اور اس میں 90 ڈیز جو ہے منیمم اس پیشنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ پہلی دفعہ کسی علاج گاہ میں جا رہا ہوتا ہے, یعنی ابھی وہ ریلیپس نہیں ہوتا, پہلی دفعہ کسی علاج گاہ سے رابطے میں آتا ہے اور اس کو ایک 90 ڈیز کا سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ منیمم جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ون سائز ڈزنٹ فٹ آل, یعنی جب بھی ہم کسی علاج گاہ سے رابطہ کریں تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ تمام ہی پیشنٹس کا ایک ہی طرح سے علاج کرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی علاج کے ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہیں. جیسے پہلی سٹیج کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں 90 ڈیز کے انڈور علاج کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ انہیں آؤٹ ڈور علاج کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آپ انہیں انڈور میں رکھ کر بہتری ان کے لیے نہیں کچھ کر سکتے. اسی طرح جو سیکنڈ سٹیج میں پیشنٹس ہوتے ہیں یا ہم مڈل سٹیج کہہ سکتے ہیں, وہ پیشنٹس بھی زیادہ تر کیسز کے اندر آپ آؤٹ ڈور بنیادوں پہ انہیں بھی ڈیل کر سکتے ہیں, جس میں اندر داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ ایک لمبا کاؤنسلنگ کا کوئی پلان بناتے ہیں اور اس کے اندر پیشنٹ کو رکھتے ہوئے گریجولی پیشنٹس جو ہیں وہ خود ہی نشہ چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں. اور کاؤنسلر کا کام ہے کہ موٹیویشن ڈیولپ کرنا, ایجوکیشن اس کو پرووائڈ کرنا, کوئی اس کے اندر لائف سٹائل چینجز لانے کی طرف جانا, اس کو اسکل سکھانے کی طرف جانا جو کہ نشے کو ریڈیوس کرنے میں اس کو فائدہ دیں گی اور وہ آگے جو زندگی کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا. سو سیکنڈ سٹیج کے اندر بھی زیادہ تر کیسز کے اندر جو ہے وہ آؤٹ ڈور علاج کی پاسبلٹی نکلتی ہے. لیٹ سٹیج میں یوزلی جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں بیسیکلی انڈور علاج کے اندر آنے کی ضرورت ہے. ان کا علاج آؤٹ ڈور بنیادوں پر نہیں ہو سکتا, اگر ہم کرنے کی طرف جائیں گے تو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. سو ان کے لیے بیسٹ جو ہے وہ 90 ڈیز کا جو سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے, لیکن 90 ڈیز کے ٹریٹمنٹ سے مراد ہے کہ اس کے بعد آؤٹ ڈور کے لیے انہیں تیار کیا جائے اور بعد میں وہ آؤٹ ڈور کا پروگرام یا آفٹر کیئر پروگرام جو ہے وہ اس میں سے بھی گزرنے کی طرف جائے. اچھا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا پرسنٹیج ہے یہ جو پورا ٹریٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں کچھ ٹائم 90 ڈیز جیسے انیشلی آپ اندر رکھ کے اگر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور پھر کچھ عرصہ باہر رکھ کے دے رہے ہیں, تو اگر میں کہوں کہ کتنا پرسنٹیج ہے کہ کتنے % ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اندر رہنے سے اور پھر کتنا کام جو ہے وہ باہر رکھ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ انڈور علاج اگر کوئی پیشنٹ رہتا ہے لائک 90 ڈیز یا جیسے ہم 100 ڈیز پرووائڈ کرتے ہیں 100 ڈیز رہتا ہے تو بیسیکلی وہ علاج کا کوئی 20 سے 25% حصہ کمپلیٹ کرتا ہے. اچھا, چوتھا جو بنیادی نقطہ ہے یہ بھی ایک اکثر چیز فیملی میں آتی ہے کہ فیملی بجائے اس چیز کے کہ وہ کوئی ری ہیب ڈھونڈیں اپنے پیشنٹ کے لیے اور اس حوالے سے کوئی اپنی ریسرچ کریں اور کچھ جو وضع کیے گئے نکات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی وہاں پہ کرنے کی بجائے جائیں وہ گھر میں پیشنٹ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ پیشنٹ کو راضی کرنے کی بجائے پہلے کوئی علاج گاہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی طرف جائیں, اس کے اوپر کوئی ریسرچ کریں اور کسی ایک علاج گاہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیں. اور بہت ساری علاج گاہیں ایسی بھی ہیں ویسٹ میں بھی اور پاکستان میں بھی جو کہ آپ کو مریض کی مرضی کو بنانے کے طریقے بھی سکھاتی ہیں کہ آپ ان سے وہ طریقے سیکھ کر گھر میں اپنے مریض کی مرضی کو بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو مرضی سے آپ علاج کے اندر لے کر آ سکتے ہیں. بڑی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب فیملی ممبرز مریض کی مرضی کو تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں تو مریض جو ہے ایک دن کہتا ہے کہ ہاں میں علاج میں جانے کے لیے تیار ہوں, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کہاں لے کر جایا جائے. سو ایسے میں فیملی جو ہے وہ تھلی کے اندر آ کر تو مختلف علاج گاہوں کو دیکھنا شروع کرتی ہے اور جتنی دیر میں وہ کوئی علاج گاہ مناسب ڈھونڈتی ہے اتنی دیر میں مریض کی مرضی بدل چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مریض کی جو مرضی ہے رات کو اگر وہ کہے گا کہ میں علاج کروانے کے لیے راضی ہوں تو فیملی کو تیار رہنا چاہیے کہ صبح اٹھ کے جو پہلی بات اس کے منہ سے نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ ابھی علاج کی کوئی اتنی ضرورت نہیں, پہلے مجھے کوئی ٹوٹکا آزما لینے دے اپنا, پہلے مجھے یہ کر لینے دیں, پہلے مجھے وہ کر لینے دیں, اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو پھر میں آپ کے مطابق علاج میں چلا جاؤں گا. وہ گیپس بھی تو شو کرتا ہے کہ دیکھیے میں نے 3 دن وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے مجھے خود سے چھوڑنے کی کوشش کر لینے دیں, پہلے اگر مجھے گاڑی لے دیں تو پھر میں یہ چھوڑ دوں گا, تو پہلے اپنے طریقوں پہ کام کر لیں. جبکہ فیملی بارہا یہ طریقے اپنا چکی ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ وہ مریض کے دھوکے میں آ جاتی ہے اور مریض کے
وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی مرضی ہوگی تو شاید علاج کامیاب ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر علاج کامیاب نہیں ہوتا. سو مریض کی مرضی کو بنانے سے پہلے علاج گاہ کو ڈھونڈنے کی طرف جائیں، کسی ایک علاج گاہ سے کانٹیکٹ میں آ جائیں جہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہاں پر آپ کے پیارے کو جو بیسٹ فیسلٹیز ہیں وہ میسر ہو سکتی ہیں یا اس کا علاج بہترین ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اپنی مریض کی مرضی کو بنانے پہ بھی توجہ دیں، اور جیسے ہی اس کی مرضی بنے تو چونکہ اگر آپ کسی علاج گاہ اپنے پہلے ڈھونڈی ہے، رابطے میں ہیں، تو آپ جس وقت اس کی مرضی بنے تو آپ صبح اب ہونے کا انتظار نہ کریں، اپنے مریض کو گاڑی میں بٹھائیں اور فوراً سے آپ کسی علاج گاہ کے اندر اس کو لے جائیں. تو میڈم آپ جن پرنسپلز کا ہمارے ساتھ ذکر کری تھی، ابھی تک 4 پرنسپلز جو ہیں وہ آپ نے ڈسکس کیے ہیں، تو 5واں کیونکہ 13 پرنسپلز کا آپ نے آغاز میں ذکر کیا، تو اچھا 5واں پرنسپل یہ ہے کہ جو بھی علاج گاہ آپ اپنے پیارے کے لیے چوز کر رہے ہیں، کیا وہاں پر صرف نشے کی بیماری کا ہی علاج ہوگا یا پھر اس کی مختلف جسمانی یا نفسیاتی جو دیگر امراض ہیں ان کو بھی کوئی کیٹر کرنے والا وہاں پہ موجود ہے. کیونکہ میرا 100 دن کا ٹائم پیریڈ ہے تو باقی چیزوں کو پشے پشت تو نہیں ڈال سکتے، نہیں ڈالا جا سکتا. اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو بھی علاج گاہ کا انتخاب کرتے ہیں، کیا وہاں پہ صرف وہی ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ صرف ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل کو اسسٹ کریں گے، یا وہاں پہ کوئی سائیکیٹرسٹ بھی موجود ہیں؟ کیونکہ نشے کے مریض جو ہیں ان کے اندر ڈول ڈائگنوزز بھی ہوتے ہیں. ڈول ڈائگنوزز سے مراد ہے کہ وہ صرف نشے کی بیماری سے ہی نہیں نپٹ رہے ہوتے بلکہ بہت سارے نفسیاتی اور جسمانی دیگر امراض سے بھی ان کا واسطہ پڑتا ہے. جیسے نشے کے جو پیشنٹ ہیں وہ ہیپاٹائٹس کا بھی شکار ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں HIV پازیٹیو وہ ہوتے ہیں یا ایڈز ہوتی ہے انہیں، یا بعض اوقات ان کے لیور فنکشنز جو ٹیسٹ ہیں وہ بہتر نہیں آ رہے ہوتے، وہاں پر انہیں کوئی میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور پرابلم انہیں، جیسے ڈپریشن کے مریض آپ دیکھیں گے ان کے اندر موڈ ڈس آرڈرز کے جو پیشنٹس ہوں گے. اس کے علاوہ مختلف پرسنالٹی ڈس آرڈرز جو ہیں وہ بھی کمبائنڈ ود نشے کی بیماری کے ساتھ نظر آئیں گے. سو اگر وہاں پر صرف ہم 90 ڈیز کے اندر یا 100 ڈیز کے اندر صرف نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو باقی چیزوں کو آپ پسے پش نہیں ڈال سکتے. باقی تمام بیماریوں کا علاج بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ صرف نشے کی بیماری کا علاج کریں گے اور باقی چیزوں کو ہینڈل نہیں کریں گے، ویسے ہی چھوڑ دیں گے، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ بعد میں چل کے آپ کے مریض کو دوبارہ نشے کی طرف مائل کرنے کی طرف بھی جا سکتی ہیں. کیونکہ یوزلی پیشنٹ جب نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسے کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ سامنے نہیں نظر آ رہی ہوتی. جو آپ نے بتایا کہ مریضوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریہاب میں آنے کے بعد شروع ہو جاتی ہیں، بات شروع نہیں ہوتی، بعد میں شروع نہیں ہوتی، ہوتی پہلے ہی ہیں. لیکن جتنے بھی نشے ہیں ان کا کام بیسیکلی پین کو کور اپ کرنا ہے، یعنی پین موجود ہے لیکن جب تک پیشنٹ انڈر دی انفلوئنس ہے وہ اس پین کو محسوس کرنے کے قابل نہیں ہے. اب یوں سمجھے کہ ایک مورفین کا ٹیکہ جب کسی کو لگا دیا جاتا ہے تو ہر طرح کے درد تکلیف سے بالکل اس کا واسطہ نہیں رہتا، کیونکہ اب وہ میڈیکیٹڈ ہو گیا ہے کسی ایک اور چیز سے. سو جیسے ہی نشوں کا کور ہٹتا ہے تو پیشنٹس کو جو مختلف میڈیکل مسائل ہوتے ہیں جو گھر کے اندر آئیڈینٹیفائی وہ نہیں کر پاتا کیونکہ اسے کبھی فیس نہیں کرنا پڑتے، وہ سارے ابھر کر جو ہیں وہ سامنے آنے لگتے ہیں. پھر ان تمام مسائل کا بھی علاج ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے اوپر میں زور دوں گی کہ بعض اوقات پیشنٹ کو بہت سارے نفسیاتی امراض کا بھی سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس نے نشوں کا سٹارٹ کیا ہوتا ہے، اور درمیان میں جب نشے کی بیماری بھی ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ڈبل جیپڈی ہو جاتی ہے پیشنٹ کے لیے. سو ان نفسیاتی امراض کا بھی علاج جو ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نشے کی بیماری کا علاج. لیکن جب بھی ہمیں 2 مختلف مسائل کا سامنا ہے اور اس میں سے ایک نشے کا مرض ہے تو پھر پہلی پریورٹی ہوگی جو وہ نشے کے مرض کی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو دوسری چیز آئے گی وہ ساتھ ساتھ پھر نشے کی بیماری کے ساتھ دوسرے امراض کا بھی علاج ہوگا. صحیح ٹھیک ہے. اور اچھا 6 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی علاج گاہ کا آپ اپنے پیارے کے لیے انتخاب کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی انفرادی کاؤنسلنگ کا بھی انتظام موجود ہے. یوزلی کاؤنسلنگ کا جو پارٹ ہے یا بیہیویئرل تھراپیز کا جو پارٹ ہے وہ سائیکولوجسٹ کور کرتے ہیں، تو کیا وہاں پہ کوئی ماہر نفسیات بھی موجود ہیں جو اس کے لیے کوئی انڈیویجول کاؤنسلنگ کا پلان مرتب کریں گے، یا وہاں پہ فیملی کے لیے بھی کوئی کاؤنسلنگ کا پروگرام جو ہے وہ علاج گاہ کے پاس ہے اور وہ فیملی کو بھی بہت ساری سکلز جو ہیں وہ سکھانے کی طرف جائیں گے، جس کے بعد ان کے لیے اپنے مریض کو سپورٹ پرووائڈ کرنا یا وہ مدد جو کہ نشے سے دور رکھنے میں ضروری ہے وہ پرووائڈ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا وہاں پہ کوئی گروپ کاؤنسلنگ کا بھی انتظام موجود ہے جہاں پر وہ تمام پیشنٹ
پیشنٹس کے ساتھ اور تمام فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، جہاں پہ پیشنٹ کے اندر پھر مختلف ڈیفینسز کے اوپر آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، مختلف سکلز کو سکھانے کا موقع پیشنٹ کو ملتا ہے. اس کے علاوہ موٹیویشن ٹو چینج جو ہے وہ بھی آپ اس کے اندر پیشنٹ کے اندر جو ہے انکلکیٹ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. سو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے مد نظر رکھنا ضروری ہیں، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں پیشنٹ ان 90 سے 100 ڈیز کے اندر نہیں سیکھ رہا، اور علاج کا مطلب ہے کہ صرف پیشنٹ آ کر یہاں پر بیٹھ جائے اور پھر 90 ڈیز کے بعد جو ہے وہ صبح اٹھے، کھانا کھائے اور وہ نماز پڑھے اور یا پھر کوئی ایکسرسائز کر لے اور پھر دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتا رہے اور 100 ڈیز کے بعد آپ لے کر جائیں گے، تو یہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ صرف وہی ہے جس کو ہم ابھی مورل ماڈل یا پھر ریلیجیس ماڈل کنسیڈر کر رہے ہیں. صحیح. ماہر نفسیات کے ساتھ پیشنٹس کا انڈیویجول لیول پہ اور گروپس کے اندر کام کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، جس میں وہ اپنے مرض کی نوعیت کے بارے میں سیکھتا ہے، اپنے مرض کو مینیج کرنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے انڈیویجول مسائل ہیں وہ ان کے اوپر بھی اپنے کاؤنسلر کے ساتھ 1-to-1 بیسس کے اوپر بات چیت کرتا ہے، اور بہت سارے حل جو ہیں وہ کاؤنسلر سے اسے مل جاتے ہیں. بہت سارے ٹولز وہ سیکھتا ہے جو کہ بعد میں جب وہ علاج گاہ سے باہر جاتا ہے تو جو اس دوران مسائل آنے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی پہلے ہی ٹولز کو سیکھتا ہے. سو یہ انتظام بھی اس علاج گاہ کے اندر اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی پھر بیسٹ فیسلٹی ہو سکتی ہے. یعنی کہ نہ تو انڈیویجول کاؤنسلنگ ہی سفیشینٹ ہے اور نہ ہی گروپ تھراپی جو ہے وہ سفیشینٹ ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے، اور اس میں کوئی باقاعدہ وہی چیز اگین کہ ڈیزیز کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی اس کی مینجمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہو، کوئی ریلیپس سے بچاؤ کے طریقے سکھائے جا رہے ہوں، کوئی پیشنٹ کی مرضی بنائی جا رہی ہو کہ وہ بعد میں علاج کو کیسے کامیابی سے چلانے کی طرف جائے گا. اور پھر فیملی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیملی ایسی کیا چیزیں کرے گی جب ان کا پیشنٹ علاج گاہ کے اندر ہے یا جب وہ علاج گاہ سے باہر آؤٹ ڈور میں چلا جائے گا، تو فیملی ایسی کیا چیزیں کرے گی جس سے مریض کی مرضی جو ہے وہ علاج میں بنی رہے گی، اور اس کے علاوہ فیملی جو ہے وہ اس کے لیے سپورٹیو رول پرووائڈ کر سکے گی. اچھا، یہ کیا ریشو ہے، پرسنٹیج کیا ہے ٹریٹمنٹ میں؟ ادویات اور کاؤنسلنگ دونوں نیسیسری ہیں، لیکن ان کا رول کتنا ہے؟ کتنے % ادویات کا ہے اور کتنے % کاؤنسلنگ؟ دیکھیں 20% جو ہے وہ ادویات کا رول ہے، لیکن یہ کافی اہم رول ہے. جب تک ادویات نہیں ہے تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ اتنا افیکٹولی رول پلے نہیں کر سکتی. ادویات کا کام بیسیکلی آپ کے پیشنٹ کو سننے کے لیے تیار کرنا ہے. جب وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر کاؤنسلرز یا ماہر نفسیات اپنا کام کرتے ہیں کہ وہ اسے ایسی چیزیں بتانے کی طرف جاتے ہیں جو پھر وہ کرنے کے لیے آمادہ کریں ان سے اور کروانے کی طرف بھی جائیں. لیکن بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہ نشہ چھوڑنے کے بعد نشہ چھوڑنے کے دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سو ایسے میں بھی ادویات کا رول آتا ہے جس میں انیشل فیز گزر چکا ہے، بٹ اب ان کا باڈی جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا، وہ یا چیزیں نہیں کر پا رہے. ہر وقت ان کے ذہن میں ایک ہی ہلچل ہے کہ اب میں نشہ نہیں کر سکتا. مریض کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ نشے کو زندگی بھر کے لیے چھوڑے گا، یہ کافی مشکل فیصلہ ہے، کافی جان جوخم والا فیصلہ ہے. لیکن یہ وہ مشکل فیصلہ اپنے پیاروں کے لیے شروع میں کرتا ہے، لیکن اس فیصلے سے پلٹنے کے لیے بھی اس کی راہیں کافی ہموار ہوتی ہیں. سو شروع میں پیشنٹ کو ایسی اسسٹنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کی کریونگ کو مینیج کرنے میں بھی تھوڑی بہت ہیلپ کرتی رہے. ادویات سے میری مراد جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. سبسٹیٹیوٹ سے مراد ہے کہ پیشنٹ جو نشے چھوڑتے ہیں اسی طرح کی ادویات بھی میسر ہوتی ہیں. سو آپ نشے چھڑوا کر ان ادویات پہ نہیں لگا دیتے، بلکہ ادویات سے میری مراد ہے کہ ایسی دوائیاں جو کہ نشوں کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کرتی بلکہ مریض کی کریونگ کو مینیج کرنے میں ہیلپ فراہم کرتی ہیں. سو آپ ان ادویات کا استعمال بھی کچھ مریضوں کے لیے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں دوائی کے بغیر جو ہے کافی مشکل کا سامنا ہے. سو دوائی سے تھوڑی بہت ہیلپ کر کے یہ اپنی اس مشکل پر قابو پا کر اپنے پروگرام کے اندر چلنا شروع ہو جائے. اچھا، میں یہاں پر رک کے پوچھنا تو چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ کون سی ادویات ہیں یا کس قسم کی ادویات ہیں، لیکن میرے پاس جو آڈینس کے کوسچنز ہیں جو ہمارے لاسٹ پروگرام میں آئے ہوئے تھے وہ بھی کچھ اسی قسم کے سوالات ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ انہی سوالوں میں اس چیز کو ہم کور ضرور کریں گے کہ پھر وہ ادویات کیا ہیں جو کہ سبسٹیٹیوٹ ڈرگس کہہ جاتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ جلدی سے اس کو سمرائز کر دیں کیونکہ پروفیشنلز بھی بہت سارے کوسچنز جو ہیں وہ. اچھا، ادویات سے میری مراد ہے کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے جیسے نیلٹراکزون دی جاتی ہے، نیلورکس دی جاتی ہے جو کہ کریونگز کو مینیج کرتی ہے. یہ ادویات دونوں جو ہیں یہ مریض کو مزہ نہیں دیتی بلکہ مریض کی جو کریونگ ہے جسمانی طور پہ جو نشوں کی طلب ہے یہ اس کو سب سائڈ کرتی ہیں اور مریض کے لیے اپنے جو کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے اس کے لیے
راہ ہموار کرتی ہیں. لیکن اگر کوئی مریض جو ہے وہ اپنے جسمانی پرابلمز کے ساتھ ہی ہے کہ جسمانی طور پہ کریونگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کوئی میڈیسنل ہیلپ بھی اس کو نہیں مل رہی, تو پھر اس کے لیے کاؤنسلنگ کے پروسیس کو جاری رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو میں نیکسٹ پوائنٹ پہ بات کروں گی, 8 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کاؤنسلنگ کا پروگرام آپ کے مریض کا ہے, کیا آپ ان علاج گاہ سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ پروگرام آپ مجھے بتا رہے ہیں کیا یہ کوئی ریٹن فارم میں آپ کے پاس موجود ہے, یا آپ خود نوٹس لے سکتے ہیں جو 3 مہینوں کے اندر آپ کے مریض کے اوپر کام کیا جائے گا, اور اس کام کو کنٹینیوسلی کیسے مانیٹر کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ کیا پیشنٹس کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں علاج کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتی جاتی ہیں, تو کیا پروگرام کو بھی موڈیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سہولت موجود ہے, یا وہ اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دی پیشنٹ اس پروگرام کو بھی موڈیفائی کرنے کی طرف جائیں گے. چونکہ فرسٹ فیز میں جب پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کی مختلف ضروریات ہیں, سیکنڈ فیز ٹریٹمنٹ کا ہے تو اس کی مختلف ضروریات ہیں, پھر جو تھرڈ فیز ہے ٹریٹمنٹ کا اس کی مختلف ضروریات ہیں. اسی طرح سے ہر پیشنٹ جو ہے, جیسے کچھ پیشنٹس کو اینگر کا کافی زیادہ پرابلم ہوتا ہے, کچھ پیشنٹس کے لیے ڈپریشن کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, کچھ پیشنٹس کے اندر آپ کو ریزنٹمنٹس کافی زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں. سو اگر آپ صرف ایک ہی پروگرام سے ہر ایک کو ڈیل کر رہے ہیں تو پیشنٹس کی جو انفرادی ضروریات ہیں اس کے اوپر کام نہیں ہو سکے گا, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ بعد میں پیشنٹس کے لیے مسائل پیدا کرنے کی طرف جائیں گی. سو اگر پیشنٹس کا ریزنٹمنٹ کا ایشو ہے تو کیا اس کے لیے ریزنٹمنٹ کے لیے کوئی علیحدہ سے کاؤنسلنگ کا پلان آپ نے مرتب کیا ہے, کیا آپ اس کو ریزنٹمنٹ میں سے نکالنے میں کوئی کامیابی بھی کاؤنسلر حاصل کرتے ہیں, یا بعد میں جو ضروریات پیدا ہوتی ہیں تو کیا اس کے حوالے سے بھی کیٹر کیا جاتا ہے پیشنٹس کو یا ان کی فیملیز کو. سو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ یہاں پر مجھے کہنے دیں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ ٹیکس اے فیملی, جس میں کہ پورا کا پورا خاندان جو ہے, پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یوزلی جو جس گھر کے اندر نشے کا مرض موجود ہوتا ہے وہاں پہ ڈائریکٹلی 7 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس بیماری سے, اور انڈائریکٹلی تقریباً 40 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں نشے کی بیماری سے جس گھر کے اندر یہ مرض موجود ہوتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ صرف نشے کے مریض کو ہی بہتر بنانا یا اس کی کوئی کاؤنسلنگ کا پروگرام جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, بلکہ فیملی کی نیڈز کو بھی کیٹر کرنا, فیملی کو بھی ڈیزیز ماڈل کے اوپر لے کر چلنا, فیملی کو بھی اکوپڈ کرنا کہ جب یہ مریض گھر پہ آئے گا تو کیا پھر یہ مریض فیملی اس کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, یا اگر فیملی کے وہی پرانے رویے ہیں جو کہ آپ کے مریض نے رویے بہتر سیکھ لیے علاج کے دوران, اگر وہی پیشنٹ جو ہے وہ پہلی والی فیملی کے پاس آتا ہے تو یقینی طور پہ فیملی اس کو اگر پرانے پرسپیکٹیو سے ہی ڈیل کرتی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ برا شخص ہے, تو پھر علاج جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر علاج گاہ فیملی کے لیے کوئی علیحدہ سے پروگرام مرتب کیے ہوئے ہے اور اس پروگرام میں آپ کو علاج کے اندر ساتھ ساتھ پیشنٹ کے شامل رکھتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیشنٹ سے ملاقاتیں کافی زیادہ ہو رہی ہوں اور آپ فیملی کا جب دل چاہے وہ اپنے پیشنٹ سے جا کر مل سکے, اور جو بھی میٹنگ پیشنٹ کے ساتھ ہے وہ کوئی تھراپیوٹک نیچر کی ہو, وہ کوئی سوشل وزٹ نہیں ہے. یوزلی جب کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہوتا ہے تو ہم ہاسپٹل میں اس کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ساتھ میں کوئی پھل, کوئی جوسز لے جاتے ہیں, بعض اوقات کچھ فیملی ممبرز کھانا بنا کر لے جاتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ بھی کھانا کھا سکیں اور پیشنٹ کے لیے بھی کوئی پرہیزی کھانا بنا کر گھر سے لے جاتے ہیں. نشے کی بیماری کا جو علاج ہے یہ عام علاجوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ پروٹوکول مانگتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ نے جا کر پیشنٹ سے حال احوال نہیں پوچھنا ہوتا, اچھا پھر سناؤ تم کیسے ہو, اچھا پھر تمہیں کھانا یہاں پہ ٹھیک ملتا ہے, اچھا پھر تمہارا یہ لوگ خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. آپ ان کیجول کویسچن سے اپنے پیشنٹ کی کوئی بہتری نہیں کر رہے. سو فیملی کی جو اصل مدد ہے وہ بھی درکار ہوتی ہے علاج کے اندر. تو کیا علاج گاہ جو ہے وہ فیملی ممبرز کو بھی اتنا ہی پریپیئر کرتی ہیں جتنا کہ وہ پیشنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں. سو آپ کو ان نکات کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے. صحیح. اچھا, ایک اور جو اہم نقطہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے یہ کوئی علاج کی پہلی سٹیج ہے, یہ اصل علاج نہیں ہے یا یہ مکمل اور جامع علاج نہیں ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر سے رابطہ کرتی ہیں یا کسی بھی ایسے ہاسپٹل سے رابطہ کرتی ہیں جہاں پہ کوئی نشے کے ماہر افراد نہیں بیٹھے ہوتے, فزیشنز جو ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انہی سے ہی بات چیت کر کے اپنے پیشنٹ کو ڈیٹاکسیفیکیشن کروانے کی طرف جاتی ہیں. سو اگر فیملی ڈیٹاکسیفیکیشن کو ہی کافی سمجھتی ہے اور ہر مہینے, ہر چوتھے مہینے, ہر چھٹے مہینے پیشنٹ کو بار بار ڈیٹاکسیفیکیشن کے پروسیس میں لے کر آتی ہے
اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا, علاج میں کہاں پہ کمی رہ گئی ہے, کیا پرابلم ہے جس سے یہ بہتری ابھی تک نہیں ہو رہی. سو فیملی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے یہ کوئی علاج کی پہلی سٹیج ہے, یہ کمپلیٹ یا مکمل ایک علاج جو ہے یہ نہیں ہے. جیسے آپ نے نیچے سے اوپر آنا ہے تو آپ پہلے ہی سیڑھی کوئی بار بار چڑھتے جائیں گے تو آپ کبھی بھی فرسٹ فلور پر نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ فیملی کو یہ جاننے کی ضرورت ہے اور اسی طرح پیشنٹ کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن سے اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ اصل مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ساری اور جو نیکسٹ سٹیجز ہیں, جس میں انڈور کی جو 90 ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے بعد آؤٹ ڈور کے علاج میں اسے رہنے کی ضرورت ہے, تبھی وہ ان تمام پروسیسز سے ہوتا ہوا اپنے لیے کامیابی کی جو شرح ہے اس کو بہتر بنا سکتا ہے. سو یہ نکات ہیں بیسیکلی جو کہ کوئی بھی فیملی جو ہے اگر ان تمام نکات کو اس پروگرام کے توسط سے سنتی ہیں یا ویب سائٹ کے اوپر جا کر یا پرنسپلز آف افیکٹو ایڈکشن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لکھ کر گوگل کر لیں, یہ سارے کے سارے نکات جو ہیں 13 عدد یہ آ جائیں گے. اور اگر کوئی فیملی کسی بھی ری ہیب کو تلاش جب کر رہی ہوتی ہے تو پوری ریسرچ کرتی ہے, اس کے مطابق کوئی ری ہیب چوز کرتی ہے تو یقینی طور پہ ان کے پیشنٹ کی جو صحت ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. مجھے یقین ہے آپ کے اس رہنمائی کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ مدد جو ہے وہ فراہم ہوئی ہوگی. اور اب میں اپنے پروگرام کے اگلے چنک کی طرف جاتی ہوں جس میں میرے پاس کچھ پروفیشنلز موجود ہیں جو اسی پروگرام کے حوالے سے میڈم آپ سے کوسچن کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا سوال میں سر آپ کو موقع دوں گی. سلطان یہ جو ماڈل ڈسکس ہوا ہے یا ٹریٹمنٹ پلان جو ڈسکس ہوئے ہیں اس میں تو مطلب کافی زیادہ ہے, مور دین 5 جو ہے ماڈل ہے, ریلیجیس ہے, سوشل ہے اور ڈیزیز ہوتا ہے. اس میں سے بیسٹ ہماری سوسائٹی کے لیے کون سا ہو سکتا ہے کہ جسے ہم اڈاپٹ کریں اور ہم بہترین ریزلٹ؟ اچھا, یہ بڑا اچھا کویشچن ہے کہ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے کون سا بیسٹ ہے. جیسے اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ 90 ڈیز کا ایک سٹرکچر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے ان پیشنٹس کے لیے جو کہ پہلی دفعہ کسی علاج گاہ میں آتے ہیں. NIDA کی ریکمنڈیشنز بھی یہی ہیں, لیکن وہاں پر آؤٹ ڈور کے علاج کی فیسلٹی بھی موجود ہے, لیکن وہاں پہ کوئی علاج کا لمبا دورانیہ نہیں کیا جاتا. آؤٹ ڈور سے مراد ہے کہ پیشنٹ کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے پروسیس میں سے وہ گزارنے کی طرف جائیں گے, جس کا پہلا حصہ کسی نہ کسی انڈور علاج میں ہوگا اور اس کے بعد وہ آؤٹ ڈور علاج میں کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں گے. وہاں پہ چونکہ الکوہولک انونیمس کا, نارکوٹکس انونیمس کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے بعد وہ پیشنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ الکوہولک انونیمس کا حصہ بن جائے, جہاں پر آپ ہر روز میٹنگز اٹینڈ کرتے رہیں اور پوری لائف آپ نے یہی چیزیں کرنے کی طرف جانا ہے. جب ہم اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, خاص طور پر پاکستان کی میں بات کرنا چاہوں گی, تو یہاں پر الکوہولک انونیمس کا نیٹ ورک ہے ہی نہیں سرے سے. اور اگر ہم بات کریں نارکوٹکس انونیمس کی تو نارکوٹکس انونیمس کی پورے پاکستان کے اندر صرف 9 ایسے سیٹس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, جن میں سے 5 لاہور کے اندر ہیں اور 4 کوئی کراچی کے اندر ہیں. سو نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنی کہ اس کی ضرورت ہے اسٹرانگ ہونے کی. سو یہ جو کام ہے جو نارکوٹکس انونیمس کے اندر پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے یا الکوہولک انونیمس کے اندر ہوتا ہے, چونکہ پاکستان میں یہ فیسلٹی اتنی زیادہ مؤثر ہے نہیں ہے اور ایک تو ہے ہی نہیں, سو یہ بھی سارا برڈن جو ہے یہ ٹریٹمنٹ سینٹرز کے اوپر آتا ہے. سو ٹریٹمنٹ سینٹرز کا پروگرام جو ہے وہ زیادہ اسٹرکچرڈ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے ہی پیشنٹس کی تمام انڈور اور آؤٹ ڈور کی نیڈز کو کیٹر کرنا ہے. سو پاکستان کے حوالے سے جو بیسٹ ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ آپ 90 ڈیز کے انڈور کے اندر یا 100 ڈیز کے انڈور کے اندر جائیں, اور اس کے بعد جو آؤٹ ڈور ہے علاج کے بعد وہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے, یا پھر جیسی کی ریکمنڈیشنز آپ کے پروفیشنلز دیتے ہیں. یعنی کہ اگر 2 سال سے زیادہ کا بھی عرصہ درکار ہے تو آپ کو اس کی کنٹینیوٹی کے اندر جانا چاہیے, لیکن 2 سال سے کم کا عرصہ اگر آپ رکھیں گے تو پھر آپ پیشنٹ کی کچھ بنیادی چیزوں کو تو حل کر لیں گے, لیکن چونکہ وہ ایک مکمل علاج کی طرف نہیں بڑھے گا. بہت سارے مسائل جو ہیں وہ نشہ چھوڑنے کے بعد پیشنٹ کو آتے ہیں, جب وہ ان سے ڈیل نہیں کر سکتا تو پیشنٹ کے پاس 3 چوائسیز ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ نشہ کر لے, نمبر 2 کہ اس کی جو ذہنی حالت ہے وہ کمپلیٹ خراب ہو جائے, لیکن اس میں بعض اوقات پیشنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے نشہ نہیں کرنا, چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے. سو بعض اوقات پیشنٹ ڈپریشن کے اندر چلے جائیں گے, اور بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ سوسائڈ بھی کمٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں. یعنی تیسری چیز جو ہے کہ وہ موت کا شکار ہو جائیں اور وہ سوسائڈ کمٹ کر لیں کیونکہ نشوں سے ان کی جان نہیں چھوٹ رہی. سو سب سے آسان حل پھر مریضوں کے لیے نشہ کرنا ہوتا ہے. میجورٹی جو پیشنٹس کی ہے وہ دوبارہ نشہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جب وہ نشہ چھوڑنے کے بعد کے مسائل کو ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہوتے, اور نہ ہی چونکہ ان کے پاس نالج ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی مینجمنٹ کے ٹولز ہوتے ہیں. سو ان کے لیے یہ چیزیں مشکل ہیں. سو پاکستان کے اندر جو بیسٹ ماڈل ہے کہ آپ 90 ڈیز کا
इंडोर या 100 डेज का इंडोर करवाएं। उस सूरत में अगर आपका मरीज़ लेट स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म या लेट स्टेज ऑफ एडिक्शन के अंदर है, अगर नहीं है तो फिर आउटडोर बुनियादों पर उसका बहुत अच्छा इलाज जो है वो हो सकता है। आउटडोर इलाज भी लंबा होता है जिसमें 2 से 3 साल का अरसा जो है वो मिनिमम दरकार होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 100 डेज़ 90 डेज़ का इंडोर और उसके बाद जो 2 इयर्स का आउटडोर प्रोग्राम है। अगर ऐसे हो कि सबको क्रीम डिसऑर्डर हो तो फिर हमें इस ट्रीटमेंट को लंबा करना हो? नहीं, लंबा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि दोनों चीज़ों का साथ साथ ही इलाज होता है। 2 साल के अरसे में पेशेंट बहुत सारी मैनेजमेंट जो है वो सीख लेता है, उसका लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज होने की तरफ चला जाता है, उसके इर्द गिर्द बसने वाले लोग वही रहते हैं लेकिन उनके रवैये बहुत बदल चुके होते हैं, फ्रेंड्स जो हैं उसके नए बन चुके होते हैं, जो नशा करने वाले दोस्त हैं उनसे वो पीछे हट चुका होता है और लाइफ के अंदर कोई प्रोडक्टिविटी आना शुरू हो जाती है। सो ऐसी सूरत में अगर कोई मूड डिसऑर्डर है तो मूड डिसऑर्डर का इलाज भी डे 1 से ही स्टार्ट होगा, आई मीन के इंडोर से ही स्टार्ट होगा। जब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसके साथ साथ मूड मैनेजमेंट के ऊपर भी काम होगा। सो 2 सालों के अरसे में, 2.5 साल के अरसे में पेशेंट जो है वो अपनी मूड मैनेजमेंट भी सीख लेगा। उसके बाद पेशेंट का अगर कोई मूड का इशू है या कोई को अकरिंग डिसऑर्डर है तो बाज़ औक़ात पेशेंट को अपनी दवाई के लिए इलाजगाह से राब्ते में रहना पड़ता है और अपने डॉक्टर से इलाज, बाज़ औक़ात दवाई जो है वो कम करवानी पड़ती है या बाज़ औक़ात ज़्यादा भी दवाई की ज़रूरत होती है। सो उसके लिए अपने इलाजगाह से वो राब्ते में आता है, लेकिन मैक्सिमम वो मैनेजमेंट जो है वो सीख चुका होता है। सो ये है। ठीक है मैडम, मैं प्रोग्राम का वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है तो मैं चाहूँगी कि अपने व्यूवर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको ज़रूर एड्रेस कर लिया जाए। हमसे पूछ रहे हैं हाकिम बुरहान साहब कि क्या नींद का इंजेक्शन भी नशे में आता है और क्या ये नींद के इंजेक्शंस जो हैं हमें एक्सेसिव नशे के इस्तेमाल की तरफ राग़िब भी कर सकता है? अच्छा, नींद के जो इंजेक्शंस हैं ये भी नशे में आते हैं और ये भी काफ़ी एक पेचीदा एडिक्शन है। पेचीदा एडिक्शन में इस वजह से कह रही हूँ कि इसके ऊपर काम करना और भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जब वो इंजेक्टेबल्स पे आते हैं तो वो हर रोज़ दिन के अंदर बहुत सारे इंजेक्शन जो हैं वो लगा रहे होते हैं और ऐसे पेशेंट को जब भी देखने का इत्तेफाक होता है तो यूजुअली उनकी दोनों बाजुओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशान होते हैं, ब्रूजेस होते हैं, उनके दोनों टांगों के ऊपर निशान होते हैं और जब उनको कोई भी जगह नहीं मिलती तो यूजुअली वो पेट के ऊपर भी इंजेक्शन लगाने की तरफ जाते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत इन मरीजों की होती है जो कि इंजेक्टेबल्स के ऊपर होते हैं। ज़्यादातर इनमें से जो है वो डॉक्टर्स हजरात होंगे या नर्सेज होती हैं या ऐसे लोग जो कि मेडिकल से मुतल्लिका होते हैं, ज़्यादा उनकी तादाद होती है। इसके अलावा वो पेशेंट जो हेरोइन यूज़ करते हैं वो भी यूजुअली इंजेक्टेबल्स के ऊपर आ जाते हैं, या तो वो हेरोइन को ही भर भर के तो इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं या फिर वो इस तरह के नींद के इंजेक्शंस के ऊपर या पेन किलर, या पेन किलर्स के ऊपर वो आ जाते हैं। सो ये भी एक काफ़ी पेचीदा एडिक्शन है, इनसे भी परहेज़ करना चाहिए। नींद के इंजेक्शंस के अलावा जो दर्द ख़त्म करने वाली अद्वियात हैं वो भी नशे का पोटेंशियल उनमें होता है, यानी एडिक्टिव पोटेंशियल उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी नशे के मर्ज को इग्नाइट कर सकती हैं। अच्छा, इसी एक और चीज़ मैं यहाँ पे अहम बयान करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलिसिट ड्रग्स नहीं करते, यानी गैर कानूनी तौर पर जो नशे पाकिस्तान में मुयस्सर हैं, जिनमें शराब भी मौजूद है, जिनमें हेरोइन है, जिनमें चर्स है, कोकेन है, ये गैर कानूनी नशे कंसिडर किए जाते हैं। जबकि नींद की अद्वियात या दर्द की जो अद्वियात हैं ये डॉक्टरी दवाइयाँ हैं, तो लोगों का डॉक्टरी दवाइयों के बारे में तसव्वुर ये है कि ये कोई सेफ होती हैं। सारी की सारी डॉक्टरी अद्वियात भी सेफ नहीं होती। नशे की ख़ास तौर पे नींद की अद्वियात और दर्द ख़त्म करने वाली जितनी भी अद्वियात हैं ये डॉक्टर जब तक आपका प्रिस्क्राइब करता है तभी तक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। जब डॉक्टर ने लिखा हो कि 3 दिन के इस्तेमाल के बाद इसको छोड़ दें, 2 दिन के इस्तेमाल के बाद मुझसे दोबारा रब्ता करें, तो फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके अंदर इन्हीं अद्वियात से जो नशे का मर्ज है वो इग्नाइट हो जाए। इसको छोड़ने के लिए फिर बाकायदा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये सिर्फ 1-2 गोली तक महदूद है तो आप इसको किसी डॉक्टर के मशवरे से टेपर ऑफ करके छोड़ सकते हैं और फिर आपको ये भी देखना होगा कि दोबारा से इनके इस्तेमाल की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, असरार अहमद साहब भी हमसे इसी किस्म की एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं। वो सिगरेट की प्रॉब्लम का शिकार हैं। वो ये कहते हैं कि इनसे जान छुड़ाने के लिए क्या कोई दवाई जो है वो मार्केट में दस्तयाब है, और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कि जब कोई शख्स सिगरेट छोड़ देता है
اس کے بعد وہ دوبارہ سے کیوں پینا شروع کرتا ہے؟ کیا سگریٹ جسم میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے جس کے باعث سگریٹ کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے؟ دیکھیں سگریٹ جو ہے یہ بھی کیمیکلز کا مجموعہ ہے اور اس کے اندر ایک جو مین کیمیکل جس کی وجہ سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ نکوٹین ہے. یوزلی ایک سگریٹ جو ہے وہ 4000 کیمیکل سے مل کے بنتا ہے اور یہ 4000 کیمیکل جو ہیں یہ کافی مختلف پرابلمز جو ہیں وہ آپ کے باڈی کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں کینسر کے ساتھ. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسائل کا شکار اب ہوتے ہیں لیکن لوگ اس کو نکوٹین کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب بھی کوئی سگریٹ پیتا ہے ایک خاص مقدار کے اندر پورے دن کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا باڈی جو ہے وہ ایک خاص نکوٹین کی ڈوز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے. جب وہ نکوٹین کی ڈوز آپ کے جسم کو نہیں ملتی تو پھر آپ کے باڈی کے جو ڈیفرنٹ فنکشنز اس نکوٹین کی مقدار کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں پھر وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور جب آپ ان مسائل کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس ایک آلریڈی سلوشن موجود ہوتا ہے کہ جب میں سگریٹ پیتا ہوں تو پھر مجھے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے بہت بنیادی سا مسئلہ پیشنٹس کو یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کہ سگریٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ سگریٹ نہیں پئیں گے تو کانسٹیپیشن کا شکار ہو جائیں گے. سو اگر وہ کانسٹیپیشن کو کسی ایک ڈیفرنٹ میتھڈ سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں اور دوبارہ سگریٹ پہ نہ جائیں تو یہ بھی ایک اس کا حل ہے. اس کے علاوہ نکوٹین پیچز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. نکوٹین کی چوئنگم جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. سو آپ یا تو چوئنگم کھا سکتے ہیں یا پھر آپ نکوٹین پیچ جو ہیں اس میں بھی ڈیفرنٹ پوٹینسی ہے یعنی آپ جو ہے وہ 50 mg والا یا 100 mg والا لے سکتے ہیں. سو جتنی آپ کی سگریٹ کی ڈیلی کا یوزیج ہے اسی کے مطابق آپ کوئی پوٹینسی یوز کر کے تو اپنی نکوٹین کی جو طلب ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن نکوٹین پیچز ان لوگوں کے لیے لینا ضروری ہیں جو کہ بیسیکلی سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں. اگر آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر نکوٹین پیچ بھی آپ کے لیے کام جو ہے وہ نہیں کریں گے. سو یہ ایک کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ نکوٹین پیچز یا چوئنگم یوز کر کے تو اپنی نکوٹین جو ہے وہ ان چیزوں سے ریسیو کریں اور جو ریچول ہے سگریٹ پینے کا اس میں سے باہر نکلنے کی طرف جائیں. ایک چیز جو میں ناظرین کو ضرور کہنا چاہوں گی جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اوپر تھوڑی تحقیق ضرور کریں کہ یہ حل کیسے ہوگا اور پھر بہترین حل کیا ہے. بعض اوقات ہمیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اندھا دھند جب بھی کوئی بندہ مشورہ گلی میں سے گزرنے والا ہاکر بھی کوئی مشورہ ہمیں دے گا تو ہم فوری اس مشورے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے مشورے ایسے نہیں ہوتے جو کہ آپ کو کسی پراپر سلوشن کی طرف لے کے جائیں. سو نشے جیسی بیماری کا مسئلہ اپنی پھپھو سے پوچھنے کی بجائے اپنے ماموں سے پوچھنے کی بجائے اپنے کسی دوست سے پوچھنے کی بجائے گوگل سے ہی اگر آپ پوچھ لیں تو میرے حال میں وہ زیادہ بیسٹ سلوشنز آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی گوگل تک پہنچ جو ہے وہ ضرور موجود ہے. اس کے علاوہ اگر وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں جو کہ www.willingways.org ہے, اگر وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو بہت سارا مٹیریل ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے جو کہ آپ کی ایجوکیشن کے لیے جس میں سے آپ بہت ساری ایسی چیزیں جان سکتے ہیں کہ یہ مرض ہے کیا, اس کا بہترین علاج کیسے ممکن ہے اور فیملی ممبرز کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنے کسی پیارے کی زندگی کو بچانے کے لیے. سو یہ کوئی ایک بہت ہی اچھا آپ کا سٹیپ ہو سکتا ہے جو کہ تحقیق کی طرف جائے اور تحقیق کے بعد جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں تو پھر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی طرف بھی ضرور جائیں.